अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? माज़रत चाहता हूँ for the past few days I was unable to recite. आज भी थोड़ा सा देर से शुरू कर रहे हैं मेरे प्लान के मुताबिक, लेकिन शुरू तो कर रहे हैं। बाईसवें पारे का निस्फ तक हमने रिसाइट कर लिया था। 22वें पारे का बाकी आधा हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा पढ़ सकें, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर पढ़ेंगे। हम लोग कुछ से पारे पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज मेरी छुट्टियां भी हैं, सबकी छुट्टियां हैं, हम सबकी छुट्टियां ऑलमोस्ट। तो जिन लोगों की छुट्टियां नहीं है, माजरत, अल्लाह करे आपको भी छुट्टियां मिल जाए। तो कोशिश ये होगी कि इन छुट्टियों के दौरान बाकी पारे भी पढ़ लिए जाएं और वी कैन कैच अप टू पेस। 20वां पारा, दूसरा हिस्सा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला है। फरमा दीजिए, तुम्हारे लिए वादे का दिन मुकर्रर है, ना तुम इससे एक घड़ी पीछे रहोगे और ना आगे बढ़ सकोगे। और काफिर लोग कहते हैं कि हम इस कुरान पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे और ना उस वही पर जो इससे पहले उतर चुकी। और अगर आप देखें, जब जालिम लोग अपने रब के हुजूर खड़े किए जाएंगे तो क्या मंजर होगा कि उनमें से हर एक अपनी बात फेर कर दूसरे पर डाल रहा होगा। कमजोर लोग मुतकब्बिरों से कहेंगे, अगर तुम ना होते तो हम जरूर ईमान ले आते। मुतकब्बिर लोग कमजोरों से कहेंगे, क्या हमने तुम्हें हिदायत से रोका इसके बाद कि वो तुम्हारे पास आ चुकी थी, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। फिर कमजोर लोग मुतकब्बिरों से कहेंगे, बल्कि तुम्हारे रात दिन के मकर ही ने, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और हम उसके लिए शरीक ठहराएं, और वो नदामत छुपाएं कि जब वो आजाब देख लेंगे और हम काफिरों की गर्दनों में तोक डाल देंगे और उन्हें उनके किए का ही बदला दिया जाएगा। और हमने किसी बस्ती में कोई डर सुनाने वाला नहीं भेजा, मगर ये कि वहां के खुशहाल लोगों ने कहा कि तुम जो हिदायत देकर भेजे गए हो हम उसके मुनकिर हैं। और उन्होंने कहा कि हम माल और औलाद में बहुत ज्यादा हैं और हम पर आजाब नहीं किया जाएगा। फरमा दीजिए, मेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा फरमा देता है और तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और ना तुम्हारे माल इस काबिल हैं कि ना तुम्हारी और ना तुम्हारे माल इस काबिल हैं और ना तुम्हारी औलाद कि तुम्हें हमारे हुजूर कुर्ब और नजदीकी दिला सकें, मगर जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किए, बस ऐसे ही लोगों के लिए दुगना अजर है उनके अमल के बदले में, और वो बाला खानों में अमन व अमान से होंगे। और जो लोग हमारी आयतों में मुखालिफाना कोशिश करते हैं हमें आजिज करने के गुमान में, वही लोग आजाब में हाजिर किए जाएंगे। फरमा दीजिए, बेशक मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा फरमा देता है और जिसके लिए तंग कर देता है। और तुम जो कुछ भी खर्च करोगे तो वो उसके बदले में और देगा, और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और जिस दिन वो सबको एक साथ जमा करेगा, फिर फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, क्या यही लोग हैं जो तुम्हारी इबादत किया करते थे? वो अर्ज करेंगे, तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, ना कि ये लोग, बल्कि ये लोग जिन्नात की पूजा किया करते थे। इनमें से अक्सर उन्हीं पर ईमान रखने वाले हैं। बस आज के दिन तुम में से कोई ना एक दूसरे की बस आज के दिन तुम में से कोई ना एक दूसरे के नफा का मालिक है और ना नुकसान का। और हम जालिमों से कहेंगे, दोजख के आजाब का मजा चखो जिसे तुम झुटलाया करते थे।
اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں صرف ان بتوں سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض من گھڑت بہتان ہے، اور کافر لوگ اس حق یعنی قرآن سے متعلق جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے، اور ہم نے ان اہل مکہ کو نہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے ان پہلے گزرے ہوئوں کو دیا تھا۔ پھر انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، سو میرا انکار کیسا ہوا؟ فرما دیجئے میں تمہیں بس ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، دو دو اور ایک ایک، پھر تفکر کرو کہ تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز جنون زدہ نہیں ہیں، وہ تو سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈر سنانے والے ہیں۔ فرما دیجئے میں نے جو صلہ تم سے مانگا ہو وہ بھی تم ہی کو دے دیا، میرا اجر صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فرما دیجئے میرا رب حق کا القاء فرماتا ہے، سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل نہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ فرما دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا گناہ میری اپنی ہی ذات پر ہے، اور اگر میں نے ہدایت پالی ہے تو اس وجہ سے پائی ہے کہ میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب یہ لوگ بڑے مضطرب ہوں گے پھر بچ نہ سکیں گے اور نزدیکی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، مگر اب وہ دور کی جگہ سے کہاں پا سکتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے کفر کر چکے، اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے باطل گمان کے تیر پھینکتے رہے ہیں، اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسا کہ پہلے ان کے مثل گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصبا اختتام پذیر ہوئی جی۔ سورۃ الفاطر مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، فرشتوں کو جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں قاصد بنانے والا ہے، اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ فرماتا رہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے رحمت سے جو کچھ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے چھوڑنے والا نہیں ہے، اور وہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز فریب نہ دے دے، اور نہ وہ دغاباز شیطان تمہیں اللہ کے نام سے دھوکہ دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اسے دشمن ہی بنائے رکھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ کافر لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا ثواب ہے۔ بھلا جس شخص کے لیے اس کا برا عمل آراستہ کر دیا گیا ہو اور وہ اسے حقیقتاً اچھا سمجھنے لگے، سو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ سو اے جان جہاں ان پر حسرت اور فرط غم میں آپ کی جان نہ جاتی رہے، بے شک وہ جو کچھ سر انجام دیتے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے
تو وہ بادل کو ابھار کر اکٹھا کرتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک اور بنجر بستی کی طرف سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے اس زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور وہی نیک عمل کو بلند فرماتا ہے، اور جو لوگ بری چالوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ایک تولیدی قطرے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی دراز عمر شخص کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر لوح محفوظ میں ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، یہ شیریں پیاس بجھانے والا ہے، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ کھاری سخت کڑوا ہے، اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور زیور جن میں موتی، مرجان اور مونگے وغیرہ سب شامل ہیں۔ یہ آیت دوبارہ پڑھوں گا۔ اور دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، یہ شیریں پیاس بجھانے والا ہے، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ کھاری سخت کڑوا ہے، اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے جو پھاڑتے چلے جاتے ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر فرما رکھا ہے، ہر کوئی ایک مقرر میعاد کے مطابق حرکت پذیر ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے، اور اس کے سوا تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے باریک چھلکے کے مالک نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر وہ سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا بالکل انکار کر دیں گے، اور تجھے خدائے باخبر جیسا کوئی خبردار نہ کرے گا۔ اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بار گناہ نہ اٹھا سکے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ بٹانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکے گا۔ یہ آیت ریپیٹ کریں گے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بار گناہ نہ اٹھا سکے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکے گا، خواہ قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں، آپ انہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ تاریکیاں اور نہ نور، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ لوگ اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ کے ذمے ان کو سنانا نہیں جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو حق و ہدایت کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں کوئی ڈر سنانے والا گزرا ہے۔ اور میرے ایک دوست تھے، ہیں، دانیال نام ہے ان کا، ہم لوگ اسکول میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، او لیولز اے لیولز کے دوران کی بات۔ تو ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں،
اور بڑی اچھی شخصیت ہیں. تو اس وقت میں اتنا کہ ابھی بھی میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن اس وقت میں بالکل ہی دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. تو انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا جو میرے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا تھا. جس کا انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ وہ لوگ جن تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا، فار ایگزامپل وہ لوگ جو کہ دنیا کے ایک کونے میں موجود ہیں اور ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا، تو کیا قیامت کے وقت ان کا بھی حساب لیا جائے گا؟ تو یہ ان کی نظر ہے. بے شک ہم نے آپ کو حق و ہدایت کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں کوئی ڈر سنانے والا گزرا ہے. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے لوگ جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے. پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا انکار کیسا ثابت ہوا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے جن کے رنگ جداگانہ ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہری سیاہ بھی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ ہیں. بس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. یقیناً اللہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اور ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بیچ میں رکوں نہ، کچھ اپنی طرف سے نہ بولوں، لیکن بس کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ورتھ سینگ ہے. کافی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر اور ویسے بھی عام زندگی میں کافی لوگ ہیں جو ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو چیریٹی کا دکھاوا کرتے ہیں. ان کے لیے یہ پیش خدمت ہے کہ وہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا کریں ان کو جو چیریٹی کرتے ہوئے دکھاتے ہیں. کیونکہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اور ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی، تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا پورا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا ہی شکر قبول فرمانے والا ہے. اور جو کتاب قرآن ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی ہے وہی حق ہے اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں، اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں. یہی بڑا فضل ہے. عدن کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہوگی. اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر و حمد ہے جس نے ہم سے کل غم دور فرما دیا. بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا شکر قبول فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی اقامت کے گھر لا اتارا ہے، جس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکن پہنچے گی. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ مر جائیں
اور نہ ان سے عذاب میں کچھ کم کیا جائے گا. اسی طرح ہم ہر نافرمان کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اور وہ اس دوزخ میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال دے, ہم نیک عمل کریں گے ان سے مختلف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. ارشاد ہوگا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ سوچ سکتا تھا, اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا تھا. پس اب مزہ چکھو, سو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے. یقیناً وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا, پس جس نے کفر کیا سو اس کا وبال کفر اسی پر ہوگا. اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے حضور سوائے ناراضگی کے اور کچھ نہیں بڑھاتا, اور کافروں کے حق میں ان کا کفر سوائے نقصان کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتا. فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو؟ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے, یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے, یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کر رکھی ہے کہ وہ اس کی دلیل پر قائم ہیں. بلکہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اس بات سے روکے ہوئے ہے کہ وہ ہٹ سکیں, اور اگر وہ دونوں ہٹنے لگیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو روک نہیں سکتا. بے شک وہ بڑا بردبار, بڑا بخشنے والا ہے. یہ آیت ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھ دیں گے, ذرا ایڈیشنل بریکٹ کے اندر جو انفارمیشن ہے تاکہ آسان ہو جائے سمجھنا. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اپنے نظام قدرت کے ذریعے اس بات سے روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں اور راستوں سے ہٹ سکیں, اور اگر وہ دونوں ہٹنے لگیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو روک نہیں سکتا. بے شک وہ بڑا بردبار, بڑا بخشنے والا ہے. اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ بڑی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آ جائے تو یہ ضرور ایک امت سے بڑھ کر راہ راست پر ہوں گے. پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اس سے ان کی حق سے بیزاری میں اضافہ ہی ہوا. زمین میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور بری چالیں چلنا اختیار کیا, اور بری چالیں اسی چال چلنے والے کو ہی گھیر لیتی ہیں. سو یہ اگلے لوگوں کی روش عذاب کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہیں. سو آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے, اور نہ ہی اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی پھر نہ پائیں گے. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے, حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ زور آور تھے. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں میں کوئی بھی چیز اسے عاجز کر سکے, اور نہ ہی زمین میں. بے شک وہ بہت علم والا, بڑی قدرت والا ہے. اور اگر اللہ کو ان اعمال بد کے بعد جو انہوں نے کما رکھے ہیں عذاب کی گرفت میں لینے لگے, یا دوبارہ پڑھیں گے, اور اگر اللہ لوگوں کو ان اعمال بد کے بدلے جو انہوں نے کما رکھے ہیں عذاب کی گرفت میں لینے لگے تو وہ اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑے, لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفاتر اختتام پذیر ہوئی. سورۃ یاسین مکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یاسین. حکمت سے معمور قرآن کی قسم, بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں, سیدھی راہ پر, بڑی عزت والے, بڑے
रहम वाले रब का नाजिल करदा है, ताकि आप उस कौम को डर सुनाएं जिनके बाप दादा को भी नहीं डराया गया, सो वो गाफिल हैं। दर हकीकत उनके अक्सर लोगों पर हमारा फरमान साबित हो चुका है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, तो वो उनकी थोड़ियों तक हैं, बस वो सर ऊपर उठाए हुए हैं। और हमने उनके आगे से भी एक दीवार और उनके पीछे से भी एक दीवार बना दी है। फिर हमने उन पर पर्दा डाल दिया है, सो वो कुछ नहीं देखते, और उन पर बराबर है ख्वाह आप उन्हें डराएं या उन्हें ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप तो सिर्फ उसी शख्स को डर सुनाते हैं जो नसीहत की पैरवी करता है और खुदाए रहमान से बिन देखे डरता है, सो आप उसे बख्शिश और बड़ी इज्जत वाले अजर की खुशखबरी सुना दे। बेशक हम ही तो मुर्दों को जिंदा करते हैं, और हम वो सब कुछ लिख रहे हैं जो वो आगे भेज रहे हैं। बेशक हम ही तो मुर्दों को जिंदा करते हैं, और हम वो सब कुछ लिख रहे हैं जो आमाल वो आगे भेज चुके हैं, और उनके असरात जो पीछे रह गए हैं, और हर चीज को हमने रोशन किताब में इहाता कर रखा है। और आप उनके लिए एक बस्ती के बाशिंदों की मिसाल बयान करें, जब उनके पास कुछ पैगंबर आए, जबकि हमने उनकी तरफ पहले 2 पैगंबर भेजे, तो उन्होंने उन दोनों को झुटला दिया। फिर हमने तीसरे के जरिए कुव्वत दी। फिर उन तीनों ने कहा, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। कहा, तुम तो महज हमारी तरह बशर हो, और खुदाए रहमान ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम फकत झूठ बोल रहे हो। पैगंबरों ने कहा, हमारा रब जानता है कि हम यकीनन तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, और वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देने के सिवा हम पर कुछ लाजिम नहीं है। कहा, हमें तुमसे नहूसत पहुंची है, अगर तुम वाकई बाज ना आए तो हम तुम्हें यकीनन संसार कर देंगे, और हमारी तरफ से तुम्हें जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। कहा, पैगंबरों ने कहा, तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है। क्या ये नहूसत है कि तुम्हें नसीहत की गई, बल्कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसने कहा, है मेरी कौम, तुम पैगंबरों की पैरवी करो, ऐसे लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, और वो हिदायत याफ्ता है। यहाँ पे जी 22वां पारा खत्म हो गया। यहाँ पे 22वां पारा खत्म हो गया जी। अब 23वें पारे की शुरुआत करेंगे। अभी 6:25 में हमारे पास शायद इतना वक्त है कि हम 23वें सिपारे का पहला हिस्सा पढ़ सकें, यानी आधा सिपारा पढ़ सकें। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। ये लाइव सेशन इधर ख़त्म करेंगे, अगला लाइव सेशन शुरू करेंगे इसके फ़ौरन बाद, जिसके अंदर 23वां पारा पढ़ेंगे। सी यू देयर। जज़ाकल्लाह।